दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत राबिया बसरिया कौन थी और वो ऐसा कौन सा काम करती थी कि जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और उन्होंने अपने 50 साल गुजार दिए, लेकिन 50 सालों तक अपना सर तकिए पर क्यों नहीं रखा और 50 सालों तक बिस्तर पर क्यों नहीं सोई। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हिजरी की पहली सदी की बात है। बसरा में इस्माइल नाम के एक नेक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत ही इबादत गुजार थे और देखने में वो बहुत ही गरीब थे। उनके घर में सिर्फ बेटियां ही थीं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए वो इस पर बहुत खुश और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। कुछ वक्त बाद फिर अल्लाह की रहमत से उन्हें एक और बेटी मिली। ये उनकी चौथी बेटी थी। इसका नाम उन्होंने राबिया रखा। उनकी ये बेटी आगे चलकर बहुत बड़ी वलिया बनी और राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हुई। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि जिस रात हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की पैदाइश हुई, उनके वालिद हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के पास इतना भी तेल नहीं था कि वो एक चिराग जलाकर घर में रोशनी कर लेते। आपकी बीवी ने कहा, चिराग में डालने के लिए पड़ोसी से थोड़ा तेल मांग लीजिए। आप ना चाहते हुए भी पड़ोसी के दरवाजे पर गए। दस्तक देना ही चाहते थे कि रुक गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक से वादा किए हुए थे कि दुनिया की खातिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएंगे, इसलिए बिना कुछ कहे और बिना किसी से मदद मांगे आप घर वापस आ गए और घुटनों पर सर रखकर बैठ गए। बैठे बैठे आंख लग गई। उनकी बाहरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन दिल की आंखें खुल गईं। उम्मत के मददगार आका मक्की मदनी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दुख दर्द मिटाने, रहमत की बारिश बरसाने ख्वाब में तशरीफ ले आए। शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया, गम मत कर, तुम्हारी ये बेटी सरदार होगी और इसकी शफाअत से मेरी उम्मत के 1000 लोग बख्श दिए जाएंगे। और इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से एक खत लिखकर कल बसरा के अमीर ईसा ज़ादान के पास जाओ और लिखो, तुम हर रात 100 बार और हर जुमा की रात 400 बार दुरूद पढ़ते हो, लेकिन पिछली जुमा की रात तुम दुरूद पढ़ना भूल गए थे। इसके कफारे के तौर पर 400 दीनार सोने के सिक्के खत लाने वाले यानी हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को दे दो। आँख खुली तो हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में खूब रोए। अगली सुबह वो ख़त लेकर बसरा के अमीर ईसा ज़ादान के पास पहुँचे। ईसा ज़ादान ने ख़त पढ़कर कहा, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया है। इस खुशी में 2000 दीनार गरीबों में बांट दिए जाएं और 400 दीनार हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए जाएं। बाद में ईसा ज़ादान खुद हज़रत इस्माइल के पास आए और कहा, आइंदा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताइए। माशा अल्लाह, देखा आपने, रहमत बन के आने वाले आका अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसी निराली शान वाले हैं। ग़ुलामों के दिल में खुशी डालने का प्यारा अंदाज तो देखिए। एक ग़ुलाम को दीदार का जाम पिलाया, उसके गम दूर कर दिए। दूसरी तरफ कबूलियत दुरूद की खुशखबरी सुनाकर ईसा ज़ादान की भी ईद कर दी, यानी एक ही निगाह करम से 2 उम्मतियों की झोली भर गई। सुभान अल्लाह। हिकायत से ये भी मालूम हुआ कि हमारा दुरूद बारगाह रिसालत में पहुँचता है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का नाम राबिया, कुन्नियत यानी उपनाम उम्मुल खैर। आप अपने कबीले, अपने ख़ानदान बनु कैस बिन अदी से ताल्लुक़ रखती थीं, इसलिए आपको कैसिया अदविया कहा जाता है। आप 95 या 99 हिजरी में बसरा में पैदा हुई। बसरा की रहने वाली थीं, इसलिए बसरिया कहलाईं। आप बहुत बड़ी इबादत गुजार थीं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आप हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह थीं, जिनका कुरान में कई बार जिक्र हुआ है। उनकी तरह आप भी बहुत इबादत करने वाली, नेक स्वभाव वाली, पाक दामन और शर्म हया वाली थीं। वो आगे फरमाते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैहा इबादत और रियाजत में
اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھیں۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزت دار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی، تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت بصرہ میں بھینکر اکال سوکھا پڑا جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئیں اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلی رہ گئیں۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھیں، تبھی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ چاہتی تھیں کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھے، اس وجہ سے آپ شرم و حیا کے ساتھ تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی اور دوڑی۔ دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگیں، یا اللہ، میں غریب، یتیم اور بے سہارا ہوں، پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، رابعہ غم مت کر، قیامت کے دن تجھے اونچا مقام ملے گا اور مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھیں۔ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتیں، دن میں روزہ رکھتیں اور رات میں نوافل پڑھتیں۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کی غلامی میں آپ تھیں، ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا حضرت رابعہ سر سجدے میں رکھے ہوئے تھیں اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہی تھیں، مولا، تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پریشان ہوا کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح مالک نے کہا، آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ یہیں رہیں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلی گئیں اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ بصرہ کے ایک بڑے بزنس مین ابو سلیمان ہاشمی نے علماء سے پوچھا کہ کیا میرے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا؟ علماء نے صلاح دی کہ تم حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت رابعہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی اور کہا، میری روز کی آمدنی 80,000 درہم ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 1 لاکھ ہو جائے گی۔ میں 1 لاکھ درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اتنے ہی اور درہم دوں گا، اگر آپ راضی ہوں تو مجھے خبر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے، بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے، آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا بناؤ، دوسروں کو اپنا وصی مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تم سے 2 گنا مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں، میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا، 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہیں۔ پہلی، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ دوسری، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں،
کیونکہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرا شمار کس میں ہوگا؟ اگر کوئی میرے یہ 3 غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا دن رات عبادت کرتی تھیں، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نفل نمازیں پڑھتی۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمۃ اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ آپ ساری رات نماز میں لگی رہتی تھیں۔ صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی تھیں۔ جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی، اے نفس، اس فانی دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج تھوڑی دیر جاگ کر نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو لینا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ یہاں عمل کر لے، آرام وہاں کرنا۔ اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری۔ جب رات ہوتی اور لوگ سو جاتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہا خود سے کہتی، رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کرو، سونا نہیں ہے، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر آپ صبح تک نفل نمازیں ادا کرتیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ خود سے دوبارہ کہتی، اے نفس، مبارک ہو، تم نے پچھلی رات خوب محنت کی، لیکن یاد رکھو کہ آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ عبادت میں لگ جاتی۔ جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی، رابعہ، یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ ہے، اسے چھوڑ دو، قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا۔ آج تو تجھے نیند تھوڑی کم آئی ہے، لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی۔ ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے۔ نہ کبھی بستر پر سوئیں، نہ تکیے پر سر رکھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت مسعب بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ ساری رات قیام فرماتی، دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ ایک بار آپ فرماتی ہیں، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تہجد، رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دن میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگا۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں، اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا۔ اتنا خوبصورت پرندہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ میں اس لڑکی اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اچانک لڑکی میرے طرف آئی۔ میں نے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، اسے کھلا گھومنے دو، مت پکڑو۔ لڑکی بولی، کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو ترنت کھل گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور یعنی روشنی سے جگمگا رہا تھا، اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں کئی جوان لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برتن تھے۔ وہ عود کی دھونی دے رہی تھیں۔ لڑکی نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور تم کس کے لیے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا،
آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کا سواگت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ انتظام اسی کے لیے ہے۔ پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا، ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، اے رابعہ، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہیں، اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی زندگی کی پوری معلومات۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی بتائیے، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔